अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। एक ऐसा चैनल जहां हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं मज़े मज़े के दिलचस्प तफरी से भरपूर नॉवेल्स, नॉवलेट और अफसाने। आज मैं यानी कि रमशा खान आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सा नॉवेल, दिल प्यार का दीवाना की सेकंड लास्ट एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि इस नॉवेल की एपिसोड 1 और 2 आप हमारे चैनल पर पढ़ चुके होंगे, और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी वो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली एपिसोड को एंजॉय कीजिए और उसके बाद मेरे साथ मिलकर पढ़िए आज की एपिसोड। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है, ताकि जैसे ही इस नॉवेल की लास्ट एपिसोड अपलोड हो तो आप उसको हरगिज़ भी मिस ना करें और जल्दी से रीड कर लें। तो फिर स्टार्ट करती हूँ आज की एपिसोड। दिल प्यार का दीवाना, रिटन बाय हुमा कुरैशी, सेकंड लास्ट एपिसोड। फ्रंट सीट पर पूरे हक से विराजमान, नींद में झूमती वो गाड़ी को कार पोर्च में आकर ब्रेक लगने पर हवास बाख्ता सी होश में आई थी। कच्ची नींद टूटने और अचानक जिंदगी का धारा तब्दील होने के बाइस आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं। जिस घर में वो रात की तारीकी में चोरी छुपे दाखिल हुई थी, आज वहाँ के मालिक की बीवी बनकर आना खासा अजीब लग रहा था। रातों रात किस्मत की इस काया पलट पर अगर वो हैरान ना होती तो क्या होती। साहब, अंदर आपकी दादी। वो 2 रोज़ कबल दादी बेगम के हाथों बनी दुर्गत का गम अभी सही तरीके से भुला भी ना सकी थी कि किस्मत की देवी उसे फिर से उसी जगह ले आई थी। दादी इस वक्त सो रही होती हैं, तुम चलो मेरे साथ। और हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने निकाह में लिया है, बीवी बनाया है तो अपमान भी ज़रूर दूंगा। वो उसके लबो लहजे में छुपी वाज़े थकन महसूस करता नरमी से गाल थपथपा कर बोला तो वो डरते डरते गाड़ी से उतरती, उसकी हमराही में चलती, उसकी पैरवी करने लगी थी। मुझे यकीन है कि तुम्हें कमरा ढूंढने में यकीनन कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। उस रात तुम पहले ही पूरे घर का जायजा अच्छे से ले चुकी हो। रोज़ा तो तुम यकीनन नहीं रखोगी, और अगर रखना चाहो तो वो रहा बावर्ची खाना। अब तुम्हारा अपना घर है, उम्मीद है चोरी करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वो घड़ी में वक्त देखता संजीदगी से बोला तो वो ख्वामख्वाह ही शर्मिंदा हो गई थी। वैसे दिल तो चाह रहा है तुम्हें मोहब्बत की हथकड़ी लगाकर एक ही बार अपनी चाहत के हसार में कैद कर लूं, ताकि तुम पर फरार की तमाम राहें मसदूद हो जाएं। कुछ देर कबल उसका बेबाक अंदाज याद करते वो आंखें छोटी किए ज़रा घूर कर बोला, शादी की पहली रात बीवी को हथकड़ी कौन लगाता है एसपी? वो नाराज़गी से मुंह बसोर गई। और कौन सी बीवी सर झाड़ मुंह फाड़ दीदा दलेरी से खड़ी होकर अपने बेदाग हुस्न के जाल में फंसाकर एक एसपी की तमाम तर सलाहियतों को मफलूज करती है। वो भवें उठाता ज़रा मायने खीजी से बोला था, मेरे ख्याल से आप काफ़ी थक चुके हैं, सो जाएं। वो नज़रें घुमा गई तो वो एक तासुफ ज़दा सांस खारिज करके रह गया। अब बाकी की बातें सुबह दादी बेगम की अदालत में होंगी। शब खैर। उसके लापरवाह सरापे पर एक खामोश निगाह डालता वो अपनी बहकती निगाहों और तलातुम बरपा करती धड़कनों पर पहरा बिठाए जीना फलांग गया था। सुबह सादिक से निकलता सूरज नित नई कहानियों के हमराही में पूरी आबोताब से तुलू हुआ था। ऐसे में कमरे में मौजूद यमुना अपनी फितरत से मजबूर कमरे की हर चीज़ का छू छू कर मुआयना करने में मसरूफ़ थी, मगर आज उसने बाहर जाने का रिस्क हरगिज़ नहीं लिया था। जब ही झटके से खुलते दरवाजे पर वो हड़बड़ा कर चौंक कर पलटी थी, जहाँ उसके ऐन मुकाबिल उसैद आलम पुलिस की वर्दी में मलबूस भारी कदम उठाता उसके नज़दीक आ रहा था।
نہ جانے کیوں مگر وہ گھبرا کر الٹے قدم اٹھانے لگی تھی۔ گڈ مارننگ مسز اسید عالم، آفیشل سسرال میں پہلی صبح مبارک ہو۔ وہ اس کے چہرے کے اڑے اڑے سے رنگ دیکھ بظاہر سنجیدگی سے مگر شوخ لہجے میں بولتا قریب تر چلا آیا تھا۔ صاحب کیا کر رہے ہو؟ چہرے کے نزدیک جھکتے اسید کو دیکھ وہ بدک کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، جبکہ وہ سنجیدہ سا دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا نزدیک آ رہا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو گئی تھی، دھڑکنوں کی رفتار حد سے زیادہ تیز تھی، مانو دل ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا، حتیٰ کہ وہ چہرے کا رخ پھیرتی دیوار سے جا لگی تھی۔ صاحب نہیں، اسید پکارو مجھے، ورنہ… یمنا کو نہ جانے کیوں مگر یہ ایس پی کھسکا ہوا لگ رہا تھا۔ دیکھیے تھانے دار صاحب، مانا کہ کل رات آپ نے مجھ سے شادی کر کے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، مگر میں بتا رہی ہوں اگر خرافاتی پولیس والوں کی طرح تم نے مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی توقع رکھی تو مکہ مار کر دانت توڑ دوں گی اور تگنی کا ناچ نچا ڈالوں گی کہ یمنا باقر کے نام سے بھی خوف کھاؤ گے، ناکو چنے چبوا دوں گی، یاد رکھنا۔ پہلی بار کسی مرد کی اس قدر قربت سے خائف وہ حیا آمیز لہجے کو نڈر بناتی جو منہ میں آیا بس بولتی چلی گئی تھی۔ اور اگر یہ تھانے دار تمہیں میرے دل پر ڈاکہ ڈالنے کے جرم میں سزا کے طور پر اپنی ذاتی حوالات میں قید کر لے تو اس بارے میں کیا خیال ہے مس جیب کتری صاحبہ؟ بے باک سی یمنا کے سہمے سہمے لہجے سے اب وہ خوب محظوظ ہو رہا تھا۔ میں وہ تو ایس پی کی آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتے جذبات کے سمندر سے خائف اس کایا پلٹ پر شدید بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ اس کی آنکھوں میں پنپتا خوف دیکھ وہ شرارت سے اس کی ناک چھونے ہی لگا تھا کہ کسی عملی کارروائی کے عمل میں آنے سے قبل ہی دادی بیگم کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پر دونوں ہی گھبرا کر ہوش میں آئے تھے۔ میرے ساتھ نیچے چلو اور جیسا میں کہوں بالکل ویسا ہی کرنا، سمجھ گئیں؟ وہ اپنے تاثرات پر ممکنہ قابو پاتا اس کا مرمری ہاتھ حق سے تھامتا نیچے کی جانب بڑھا تھا جہاں پروین بیگم الگ ہی عدالت سجائے بیٹھی تھی۔ لکھنوی آشیانے کے ہال میں پڑے جھولے پر کروفرڈ سے براجمان پروین بیگم اپنے پوتے کی ہمراہی میں قدم قدم اترتی اس آفت کی پرکالہ کو دیکھ آنکھیں چھوٹی کیے بغور گھورتی تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں، جو اب عین مقابل اسید کے ساتھ چپک کر کھڑی گویا ان سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اس عادی مجرمہ کو پھر لے آئے ہو تم؟ کڑکدار سنجیدہ لہجے پر یمنا نے تھوک نگلا تھا۔ دراصل دادی، میں نے یمنا سے نکاح کر لیا ہے، بغیر کسی لگی لپٹی رکھے اسید نے ان کے سر پر بم پھوڑا تھا، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ وہ بالکل پرسکون تھی۔ کیوں نوشے میاں، دنیا میں کیا نیکوکار لڑکیوں کا کال پڑ گیا تھا جو تم اس جیب کتری کو بیاہ لائے ہو؟ دادی اور دادی بیگم کی گوہر افشانیاں۔ دادی پلیز، جیب کتری تو نہ کہیں اب اسے۔ ملازمین کی موجودگی میں نہ جانے کیوں مگر اسے اس طرز تخاطب پر برا سا محسوس ہوا تھا۔ ویسے نوشے میاں، صبح صبح کہاں کی تیاری ہے؟ وہ اسے وردی میں ملبوس دیکھ یوں ہی پوچھ بیٹھی تھی، جبکہ وہ جوالا مکھی کے پرسکون انداز پر حیرانگی سے ان کا چہرہ تک رہی تھی۔ میں نے کہاں جانا ہے بھلا؟ ملا کی دوڑ مسجد تک۔ وہ آنکھیں گھما گیا۔ چلو تم اپنی ڈیوٹی پر جاؤ، میں ذرا بہو بیگم کا تفصیلی انٹرویو کر لوں۔ یمنا کا دم خشک ہوا تھا، جبکہ وہ اپنی پشت سے لگی چھپی کھڑی یمنا کو دادی کے سامنے لاتا گویا اسے کنویں میں دھکا دیتا خود جان چھڑا کر بھاگ چکا تھا۔ چلو بیوی ذرا
ہمارے کمرے میں آؤ تم۔ وہ اپنے غرارے کے پائنچوں کو درست کرتی جھولی پر سے اتر کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی، جبکہ وہ ہنوز اسی جگہ پر جمی کھڑی رہی تھی۔ بی بی، اب کیا گود میں اٹھا کر لے جاؤں تمہیں؟ جلدی آؤ۔ نظریں ترچھی کیے تیز لہجے میں جھڑک کر بولی تو وہ تیر کی تیزی سے ان کے پیچھے بڑھی تھی۔ پہلے ذرا کواڑ بھیڑ کر کنڈی چڑھا دو لڑکی۔ وہ گھبراہٹ میں دروازہ بند کرتی نزدیک چلی آئی تھی۔ کیا یہاں وہ اس کی درگت بنانے کے واسطے لے آئی تھیں؟ دماغ میں پہلا خوفناک خیال یہی گوندا تھا۔ یہاں کھڑی ہو جاؤ۔ خود وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ کسی مجرم کی مانند ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑی، اب ان کی سزا سنانے کی منتظر تھی۔ اب بتاؤ، گھر میں کون کون ہے تمہارے؟ یمنا کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی ہو۔ بھلا دادی بیگم کسی تفتیشی افسر سے کم تھیں؟ لاوارث ہوں۔ ایک تلخ مسکان تھی جس نے اس کے لبوں کو چھو لیا تھا۔ کہیں پرورش تو پائی ہوگی نا، یا یوں ہی چوری چکاریاں کرتے پروان چڑھ گئی ہو؟ وہ سخت لہجے میں آنکھیں نکال کر بولی تھی۔ ایک خاموش آنسو تھا جو اس کی آنکھ سے ٹپک پڑا تھا۔ لاوارث ہوں۔ جس شخص نے مجھے پالا، میرا وجود اسے کچرے کے ڈھیر سے ملا تھا۔ نہ جانے کس کا گناہ ہوں۔ میرے اور اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے پہلے وہ کام کرتا تھا، پھر اس کے گزر جانے کے بعد میں نے چھوٹی موٹی چوریاں چکاریاں شروع کر دیں۔ پروین بیگم نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھی تھی، جو یقیناً زندگی کے تلخ تجربات کی دین تھی۔ کوئی عزت والا کام بھی تو کیا جا سکتا تھا۔ پڑھی لکھی ہو یا انگوٹھا چھاپ سے بھی گئی گزری ہو۔ اس بار وہ استزادیہ مسکرائی تھی۔ یہ دنیا عزت والے کام بھی انہیں ہی دیتی ہے جن کے سر پر عزت کی چھت اور کسی مہربان کا سایہ ہوتا ہے۔ مجھ جیسی ان پڑھ اجڑ کو یہ اپنے پاس تک بیٹھنا گوارا نہیں کرتی۔ اور جو لوگ کام دیتے ہیں، بدلے میں وہ جو مانگتے ہیں، میں وہ نہیں دے سکتی۔ آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی وہ تلخ مسکراہٹ سنگ بولی تھی۔ اور رہی بات تعلیم حاصل کرنے کی، تو میں اس ملک کی 50% آبادی کی طرح علم فٹ پاتھ اور سڑکوں کی خاک چھانتے ہوئے حاصل کیا ہے۔ جہاں وقت اور کٹھن حالات کی دھارے پر بہتے نگینا لوگ اعلیٰ ڈگری یافتہ پروفیسر سے کئی درجے بہترین استاد ہیں، میرا حاصل کردہ علم اس علم سے کئی گنا زیادہ کارآمد اور فائدہ مند ہے جو آپ جیسے رئیسوں کے بچے نصاب کی موٹی موٹی کتابوں میں حاصل کرتے ہیں۔ غیر مرئی نکتے کو گھورتی وہ انہیں 2 پل کو خاموش کروا گئی تھی۔ میرے پوتے سے نکاح کیوں کیا ہے؟ کچھ لمحے تلخ خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ مان وہ اپنا کالا گول فریم والا قریب کی نظر کا چشمہ لگاتی جانچتی نگاہوں سے دیکھ کر سوالیہ بولی تھی۔ یہ نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ صاحب کو خدائی خدمت گار بننے کا شوق ہو رہا تھا۔ مگر آپ فکر نہیں کریں، میں آج ہی صاحب کے آنے سے قبل یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، کیونکہ میں سڑکوں پر پرورش پانے والی لڑکی اپنی اصل اوقات سے بخوبی واقف ہوں۔ وہ انہیں ساتھ رکھی فائل اٹھا کر پڑھتا دیکھ خود سے حد درجہ متنفر تیزی سے یقین دہانی کرواتی ہوئی بولی، یہاں آؤ۔ وہ چشمے کے پار سے اس کی غزالی آنکھوں میں رقم درد کی داستان پڑھتی سپاٹ لہجے میں پاس آنے کا حکم صادر کر چکی تھی، جو لب چباتی 2 قدم نزدیک آ رہی تھی۔ جی۔ وہ جیسے ہی نزدیک آئی، انہوں نے جھٹ ساتھ رکھی اسٹک اٹھا کر زوردار انداز میں اس کے ٹخنوں پر بجا ڈالی تھی۔ وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی تھی۔ خبردار، جو کبھی ہماری اجازت کے بغیر اس گھر کی
دہلیز پھلانگنے کی جرت بھی کی تو، ورنہ آج صرف ایک لگایا ہے، آئندہ آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ وہ سختی سے تنبیہی لہجے میں بولی تو آنکھوں میں حد درجہ حیرانگی سموئی۔ خاموشی سے وہ صرف سوچ کے رہ گئی، ایک دن کی نوپیاہتا دلہن پر بھلا کون لاٹھی چارج کرتا ہے؟ منو من قیاس کرتی، چہرے کے زاویے بگاڑتی وہ اسید کو کوس کر رہ گئی۔ بی بی ایک دن کی دلہن بھی اپنی دادی ساس کے سامنے دیدہ دلیری سے کھڑی ہو کر ان کے گبرو جوان پوتے کو بھری جوانی میں رنڈواں کرنے کی منصوبہ بندی سے آگاہی نہیں دیتی۔ وہ جہاندیدہ خاتون تھی۔ یمنا چوری پکڑے جانے پر خفت زدہ سی سر جھکا گئی، مگر زبان میں ایک بار پھر کھچلی ہوئی تھی۔ مگر دادی، وہ بے ساختہ ہی پکار بیٹھی تھی۔ خاموش ہو جاؤ بالکل، اور اپنے کمرے میں جاؤ، باقی کے معاملات ہم خود طے کریں گے۔ اور یاد رکھنا، اگر کسی قسم کی خرافاتی سوچ نے آپ کے ذہن میں پنجے گاڑنے کی کوشش بھی کی نا، تو بی بی، اگر آپ جلتے توے پر بیٹھ کر بھی معافی کی بھیک مانگو گی نا، تو ہم بھی نمک لگی برف کی مانند جلدی نہیں پگھلیں گے۔ وہ چاروں ناچار لب چباتی خاموشی سے اپنے روم میں واپس چلی آئی تھی۔ ایک ہفتہ یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گیا تھا۔ رمضان گزر چکا تھا اور آج چاند رات تھی۔ اسید اپنی ڈیوٹی کے چکر میں کافی مصروف رہا تھا۔ ایسے میں پروین بیگم نے یمنا کی اچھی ٹریننگ کر دی تھی۔ سب سے پہلے تو اس کی بازاری زبان درست کروائی تھی، پھر اس کا بیٹھنا اٹھنا، چال چلن، خاندانی رکھ رکھاؤ۔ وہ جس تیزی سے ہر چیز کو پک کر رہی تھی، یہی بات اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ لڑکی، اب ہماری سرپرستی میں ایک اچھی بہو ہونے کا کردار ادا کرنے کی تیاری پکڑ لو۔ 2 دن بعد ہم نے عید کے تیسرے دن آپ کے ولیمے کی دعوت کا اہتمام کیا ہے، تاکہ دنیا والوں کو ہماری بہو کے بارے میں علم ہو سکے۔ یمنا اس گھر میں آنے کے بعد جتنی خوش و مطمئن تھی، شاید ہی زندگی میں کبھی ہوئی ہو۔ ایس پی نے نہ صرف اسے اپنا نام دیا تھا، بلکہ عزت دار چھت بھی فراہم کی تھی۔ آنکھوں میں جھلمل کرتے آنسو کب پلکوں کی باڑ توڑتے رخساروں پر بہہ نکلے تھے، اسے علم ہی نہ ہو سکا تھا۔ ہوش تو تب آیا جب کمرے کا دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ کھلتا ہی چلا گیا۔ کو لفظ زبان کی نوک پر ادھورے ہی رہ گئے تھے جب پولیس کی وردی میں ملبوس وہ تھکا ہارا سا کمرے میں داخل ہوتا سیدھا اس کی جانب آیا تھا۔ آپ اس وقت یہاں؟ وہ رات کے اس پہر اس کی آمد پر بوکھلا گئی تھی۔ جھٹ آنسو صاف کیے تھے۔ ڈرنا گھبرانا ہرگز بھی اس کی فطرت کا حصہ نہ تھا۔ کیوں محترمہ، میرے یہاں آنے پر کوئی پابندی ہے کیا؟ اسید نے آج پہلی بار اسے بھرپور انداز میں نظر بھر کر دیکھا تھا، جو لائٹ پرپل کرتا شلوار پہنے، لمبے بالوں کی چٹیاں بنائے سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی، اور ناک میں چمکتا وہ سیاہ موتی ہمیشہ کی طرح اس کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا صاحب۔ عادتوں سے پیچھا چھڑوانا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ وہ تیزی سے بولتی، اس کی گھورتی نگاہوں میں دیکھتی، زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ مسز، یہ حرکتیں نہ کیا کرو۔ کیوں رات کے اس پہر بندے بشر کو بہکانے کا سامان تیار کر رہی ہو؟ اس کی مڑی مڑی خمدار پلکوں پر ہولے سے پھونک مارتا وہ جذبات سے بوجھل بھاری لہجے میں بولا تھا۔ وہ ذرا سا نزدیک ہوتا اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس کی حد درجہ قربت پر یمنا کی ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں۔ میں وہ دادی بتا رہی تھی کہ ہمارا ولیمہ۔ حیا کی آمیزش سے کپ کپاتا لہجہ، لرزتے ہوئے گلابی ہونٹ اور اس کی گرم سانسوں کی حدت سے سرخ پڑتے چہرے سے فاصلہ بنانے کی کوشش میں ناکام،
وہ خفت زدہ سی رخ پھیر گئی تھی۔ وہ دھیرے سے ہنستا مزید قریب آ گیا تھا۔ اس رات تو تم بڑی دیدہ دلیری سے مجھ سے نکاح کے لیے رضامندی چاہ رہی تھیں، تو اب کیا ہوا؟ یمنا باقر حرف جیب کتری کو اس کی پلکوں کی چلمن کا اٹھتا گرتا رقص دیکھ وہ پیچھے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتا، چہرہ ذرا اونچا کرتا، نظروں کے اشارے سے بھمیں اٹھا کر سوالیہ انداز میں بولا، وہ دادی۔ وہ آنکھیں جھپکتی کچھ کہتے کہتے تیزی سے بول پڑی تھی، اور اسید کسی اسپرنگ کی مانند اچھل کر فاصلے پر جا کھڑا ہوا تھا، مگر حواس باختہ سا عقب میں دیکھتا وہ اس کی شرارت سمجھتا ابھی پلٹا ہی تھا کہ وہ کھلکھلا کر بیڈ کی دوسری جانب سے اترتی دروازے کی جانب بھاگی تھی۔ ایس پی صاحب، اب ساری تفصیلی ملاقاتیں ولیمے کے بعد فرصت میں ہی ہوں گی۔ وہ شرارتاً بولتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یمنا باقر کی زندگی میں سب کچھ سیٹ ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے انتظار کیجیے ایپیسوڈ لاسٹ کا، جو کہ بہت جلد ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے، صرف اور صرف کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر۔ تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ملتی ہوں بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔